अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। होप सो के वेल एंड गुड होंगे। दिस इज़ मी अर्शी खान एंड यू आर वाचिंग यूर ऑन चैनल अर्शी खान नावल्स यूट्यूब चैनल। आज हम रीड आउट करने जा रहे हैं जी जनून की हद की एपिसोड नंबर 14। देखते हैं क्या बनता है आज के एपिसोड में, लेकिन इससे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करते जाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। आपका रिस्पांस कम होता जा रहा है, मज़ा नहीं आता यूं वीडियो बनाने का। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये एक बात कि आप में से अक्सर कहते हैं स्पीड बहुत तेज़ होती है, तो काइंडली आप पेज को रोक के रीड कर लिया करें, स्टॉप कर दिया करें ना वीडियो को। अपनी तरफ से तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ स्लो रीड करने की, लेकिन फिर भी अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो बहुत ज़्यादा फास्ट आपको लगती है, पेजेस जल्दी आगे चले जाते हैं, तो आप लोग रोक लिया करें वीडियो को। हुमा इस वक्त काफ़ी डरी हुई थी। शायद इसने किसी ऐसे बंदे को देख लिया था जिसे नहीं देखना चाहिए था। कायनात, वो बाहर क्या? वो बाहर भाई आए हैं। मैंने बहुत मना किया पर वो जा ही नहीं रहे। बस यही बात बोल रहे हैं कि इन्हें तुमसे मिलना है। हुमा की बात पे एक पल को कायनात डर सी गई। इसे खुद से डर लग रहा था कि कहीं वो हर बार की तरह इस बार भी दानियाल की मोहब्बत में झुक ना जाए और हर बार की तरह दानियाल इसे फिर से तकलीफ दे। इन्हें बोलो कि हमें इनसे नहीं मिलना, कायनात ने खुद को संभालते हुए कहा। और हम इसके बाकी अल्फाज हुमा के पीछे अंदर आते दानियाल को देखकर ख़त्म हो गए। हुमा ने भी पीछे मुड़कर देखा जहां दानियाल खड़ा कायनात को देख रहा था। भाई आप अंदर क्यों आए? प्लीज़ आप बाहर जाएं, अगर शम्स आ गए तो मसला हो जाएगा। प्लीज़ अभी अंकल और शम्स घर पे नहीं है, हुमा ने जल्दी से कहा। हुमा आप बाहर जाओ, मुझे कायनात से कुछ बात करनी है। दानियाल ने इसे गहरी नज़रों से देखते हुए कहा। नहीं हुमा, आप कहीं नहीं जाओगी, बल्कि अभी भाई को कॉल करो। मैंने किसी से कोई भी बात नहीं करनी। कायनात काफ़ी डर चुकी थी। तभी इसने हुमा से कहा, हुमा मैं बस कुछ मिनट लूँगा, तुम बाहर जाओ। दानियाल ने फिर से कहा तो हुमा ने कायनात की तरफ देखा जो खुद बहुत डर रही थी। हुमा कमरे से बाहर चली गई क्योंकि वो जानती थी दानियाल ने ऐसे बाहर नहीं जाना। हुमा बाहर गई तो दानियाल ने दरवाज़ा बंद किया। दरवाज़ा खोले। दरवाज़ा क्यों बंद किया है? कायनात ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोलना चाहा जब पहली बार दानियाल की नज़र इसके बालों पे पड़ी। इसकी आंखों में हैरत और दुख छलकने लगा। कायनात, ये तुम्हारे बाल? ये क्यों काटे तुमने? दानियाल की बात पे कायनात ने इसे देखा। फिर इसकी बात का मतलब समझकर इसने अपना चेहरा मोड़ लिया। मेरे बाल थे, मेरा जो दिल करता मैं करूं। आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अभी और इसी वक्त मेरे कमरे से निकल जाएं। मुझे आपसे जैसे इंसान से बिल्कुल भी कोई बात नहीं करनी, जिसने मुझे कुछ दिन पहले तलाक की धमकी दी थी। कायनात प्लीज़ मेरी बात सुनो, तुम मुझे बेशक माफ़ मत करना, बस प्लीज़ यार, प्लीज़ एक बार घर चलो। मैं तुम्हारी हर नाराज़गी बर्दाश्त करूँगा, सारी ज़िंदगी तुम्हारी बातें सुनने को तैयार हूँ। बस एक बार प्लीज़ मेरे साथ घर। वो मेरा घर नहीं है। अगर मेरा घर होता तो वहाँ मेरे साथ इतनी ज़्यादतियाँ नहीं होती। आप कभी मेरे थे ही नहीं। दानियाल, हर बार मैंने आपको समझाने की कोशिश की, पर आपने क्या किया? हर बार मुझे तजल्ली दी, दुख दिया। हर बार मुझे तकलीफ़ दी, दुख दिया। मुझ पे भरोसा ना करके हर बार मेरा दिल तोड़ा। मैंने अपने बच्चे की खातिर सब कुछ भूलना चाहा, पर फिर आपने चंद दिन पहले जो हरकत की वो भूलने के हरगिज़ काबिल नहीं है। दानियाल, आपने एक बार भी नहीं सोचा कि आप सबके सामने मुझे किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं? इस रूहा की बात आपको सच्ची लगी। आपको लगा कि मैंने इस पे हमला किया, पर मेरी बात पे भरोसा करना आपको मुनासिब नहीं लगा।
جب میں نے منع کیا تو سب کے سامنے مجھے طلاق کا بول دیا۔ اگر اس وقت میں معافی نہ مانگتی تو آپ نے تو ہمارا رشتہ بھی ختم کر دینا تھا۔ کائنات کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پلیز کائنات، نہیں، قسم لے لو، میں کبھی بھی ہمارے رشتے کو ختم نہیں کرتا۔ وہ سب میں نے بس تمہیں مجبور کرنے کے لیے بولا تھا، اور آپ نے میرے نصیب میں رونا ہی لکھوا دیا ہے۔ آپ نے دانیال میرا مان توڑ دیا، بھائی کے سامنے مجھے ذلیل کیا۔ بھائی کو تو میں نے کتنے یقین سے بولا تھا کہ دانیال کبھی بھی مجھے تکلیف نہیں دے سکتے، پر اسی دانیال نے سب کے سامنے میرا تماشا بنایا۔ کائنات، ہم حویلی نہیں جائیں گے، بلکہ میں تمہیں لے کر ایک دوسرے گھر میں چلا جاؤں گا، وہاں بہت خوش رہیں گے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب میں کبھی بھی ماما کی باتوں پہ یقین نہیں کروں گا۔ اور دانیال، مجھے آپ مارتے تھے، آپ کی ماما نہیں۔ بے شک آپ کی ماما آپ کو غلط بتاتی تھی، پر وہ آپ تھے جس نے مجھے تکلیف دی، اور اب میری وجہ سے یہ ڈھونگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے آپ کی ماما کی بات سننے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ آپ سے تھا۔ آپ خود گنہگار ہیں، اپنی آنکھیں کھولیں۔ دوسروں کو غلط مت کہیں۔ کائنات کی بات پہ دانیال خاموش ہو گیا۔ کائنات یار پلیز، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، پلیز بس میرے ساتھ چلو۔ میں اپنے بچے کو محسوس کرنا چاہتا ہوں، یہ بہت خاص لمحے ہیں، میں یہ لمحے خراب نہیں کرنا چاہتا۔ واہ، یہاں زندگی خراب ہو چکی ہے اور آپ کو لمحوں کی پڑی ہے۔ دانیال، میں آپ سے نفرت کرتی ہوں، نفرت۔ اور یہ جو بالوں کا آپ کہہ رہے تھے نا، یہ آپ کی پسند تھے، اسی وجہ سے میں نے یہ بال کاٹ دیے۔ اور میرے قریب آنے کی کوشش مت کیجیے گا، جیسے میں نے بال کاٹ دیے۔ اگر مجھے چھونے کی کوشش کی تو میں اپنے بچے کی قسم کھا کر کہتی ہوں، میں اپنے آپ کو نقصان پہنچا دوں گی۔ اسے اپنے پاس آتا دیکھ کائنات چلائی۔ کائنات، میرے بچے کو کسی طرح کا نقصان مت پہنچانا، یہ ہماری محبت کی نشانی ہے۔ اور میں، کون سی محبت؟ ہاں، کون سی محبت؟ محبت کے ساتھ یہ سب کیا جاتا ہے جو آپ نے میرے ساتھ کیا؟ مجھے بتائیں کتنی بار آپ محبت سے میرے قریب آئے جو میں یہ سمجھوں کہ یہ بچہ ہمارے پیور لمحوں کی نشانی ہے، ہمارے پیار کے لمحوں کی نشانی ہے۔ دانیال، مجھے آپ سے سخت نفرت ہے، میری بلا سے آپ مر جاؤ، دفع ہو جاؤ، بس میرا پیچھے چھوڑ دو۔ اپنے ہاتھ جوڑتی وہ دانیال کو بے بس کر گئی۔ دانیال تو جیسے پتھر کا ہو گیا۔ اسے کائنات کے الفاظ بہت تکلیف دے رہے تھے، اس کا دل بہت زیادہ تکلیف محسوس کر رہا تھا۔ اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ اپنی محبت کے منہ سے اپنے لیے ایسے الفاظ سننا کس قدر تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اسے ایسے ہی کھڑا دیکھ کائنات نے اسے زور سے دھکا دیا۔ اس کا بس نہیں چاہ رہا تھا کہ اسے ختم کر دے۔ دانیال اسے دیکھتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ مضبوط قدم لیتا وہ ویران آنکھیں لیے ان کے گھر سے باہر چلا گیا۔ کائنات وہیں بیٹھی سسک رہی تھی، ہما اسے چپ کروا رہی تھی، پر وہ روئی جا رہی تھی۔ دانیال تو وہاں سے چلا گیا تھا، پر کائنات کافی دیر بیٹھی روتی رہی۔ ہما نے اسے بہت چپ کروانا چاہا، پر چپ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد گوہر صاحب، شمس اور نازمین بیگم گھر آئے تو سامنے ہی کائنات کو روتا دیکھ سب حیران رہ گئے۔ کیا ہوا ہے میری بچی کو، رو کیوں رہی ہے؟ گوہر صاحب کی بات پہ ہما نے انہیں سب بتا دیا۔ کیا وہ یہاں کیوں آیا تھا اور تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ شمس نے کائنات کو تھامتے ہوئے کہا۔ شمس، میں آپ کو کال کرنے لگی تھی، پر پھر بھائی اور کائنات بات۔ کیا بات؟ ہاں، تمہارے بھائی نے کوئی کسر چھوڑی ہے بات کرنے کی؟ اور تم کس بات کا انتظار کر رہی تھی؟ شمس کو دانیال کے آنے کا اتنا غصہ تھا کہ ہما سے ہی بہت برے طریقے سے بات کرنے لگا۔ شمس، ایم سوری، میں سیریسلی یہاں میری بہن کو تمہارا بھائی پر بات کر چکا ہے اور تم مجھے سوری کر رہی ہو؟ دانیال، چھوڑو اسے، کیوں غصہ کر رہے ہو؟ اس
کیوں نہیں بھائی صاحب، صحیح تو کہہ رہا ہے، کل رات بھی آپ نے اور شمس نے مجھے کچھ بولنے نہیں دیا۔ ارے اس کے ماں باپ کو ذرا احساس نہیں تھا ہماری بچی کو؟ آپ بتائیں، آپ لوگوں نے تو کتنا اچھا سلوک کیا نا ان کی بیٹی کے ساتھ، تو پھر انہوں نے تو ہماری بچی کو رول دیا۔ ابھی بھی اس کا بھائی آیا اور اس نے ہمیں کال کر کے نہیں بتایا۔ ارے ہمیں نہیں بتانا مناسب لگا، کم سے کم شمس کو تو کال کر سکتی تھی نا، پر اپنے بھائی کو بچانے کے لیے دیکھیں اس نے بتایا تک نہیں۔ نازمین بیگم کی بات پہ سب خاموش سے ہو گئے۔ ہما خود بہت گھبرا گئی تھی، اس کے تو وہم و گمان میں بھی یہ سب باتیں نہیں تھی جو نازمین بیگم بول رہی تھی۔ شمس نے کائنات کو اٹھائے صوفے پہ بٹھایا، اس وقت سب کائنات کے کمرے میں ہی موجود تھے۔ رکو بیٹا میں پانی لے کر آتی ہوں، نازمین بیگم نے اچھا بنتے ہوئے کہا۔ تم منہ کیا دیکھ رہی ہو، تم کیوں نہیں لا رہی پانی؟ شمس نے غصے سے ہما سے کہا۔ اسے واقعی غصہ بہت آیا تھا کہ ہما نے اسے دانیال کی آمد کا کیوں نہیں بتایا تھا۔ ہما جلدی سے نیچے پانی لینے چلی گئی۔ کائنات شمس کے سینے سے لگی رو رہی تھی۔ ہما نے پانی دیا تو شمس اسے پانی پلانے لگا۔ گوہر صاحب نہ جانے بیٹھے کیا سوچ رہے تھے۔ کائنات آپ نے شمس سے کیا کہا؟ وہ آپ کو لے کر جانے کے لیے آیا تھا؟ یہاں شمس نہیں ہونا، ویسے دانیال ہونا ہے۔ آپ نے دانیال سے کیا کہا؟ وہ آپ کو لے کر جانے کے لیے آیا تھا؟ گوہر صاحب نے کائنات سے کہا جو اپنا پانی پی کر تھوڑا سنبھل چکی تھی۔ بابا ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے، ابھی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ شمس کی بات پہ گوہر صاحب خاموش ہو گئے۔ بابا میں نے صاف صاف بتا دیا ہے کہ اب ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ جانے کا ہی بول رہے تھے۔ آہستہ آہستہ کائنات انہیں ساری بات بتاتی گئی۔ اس کی باتوں سے گھر والے مطمئن ہو گئے تھے۔ آپ نے بالکل ٹھیک کیا، اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اب دوبارہ وہ اس گھر میں آئے تو میں خود اس سے ڈیل کر لوں گا۔ شمس کی بات پہ گوہر صاحب نے بھی اس بات میں سر ہلایا جو بھی تھا، پر اب وہ کائنات کے واپس جانے کے حق میں نہیں تھے۔ داؤد صاحب پلیز آپ دانیال کو کال کریں، 3 دن سے میرا بیٹا گھر نہیں آیا۔ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ آپ کو پتا ہے کہ وہ اپنی بکواس بند کرو، یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے۔ مجال ہے کہ تمہیں ذرا سا سکون ہوا ہو۔ اگر وہ آج گھر سے باہر ہے تو اس کی وجہ صرف تم ہو۔ تم نے اسے اتنا مجبور کر دیا کہ وہ آج گھر چھوڑ کر نکل گیا۔ اب تم مجھے کیا بول رہی ہو؟ تمہاری وجہ سے وہ مجھ سے بھی بات نہیں کر رہا۔ اب ڈرامہ نہیں کرو، کیونکہ اب نہیں ہے اس کی بیوی گھر میں۔ مجھے تو گوہر صاحب کا سامنا کرتے ہوئے بھی شرم آ رہی۔ کیا سوچ رہا ہوگا وہ ہمارے بارے میں؟ کس طرح کے لوگ ہیں ہم جو ہماری بہو اس طرح سے گھر سے گئی ہیں؟ مجھے تو فکر ہے کہیں ہما اس سب کی زد میں نہ آ جائے، بلکہ وہ تو شاید اس زد میں آئے گی، کہیں نہ کہیں انہیں ہما میں دانیال نظر آتا ہوگا۔ داؤد صاحب نے الٹا زلیخا بیگم کو ہی باتیں سنا دی۔ انہیں پچھلے چند دنوں سے دانیال کی بہت فکر ہو رہی تھی۔ ان سے بے عزت ہونے کے بعد زلیخا بیگم کمرے سے باہر چلی گئی۔ پچھلے 3 دن سے وہ وقفے وقفے سے رو رہی تھی۔ اب تو وہ خود کائنات کی نظروں میں خود کو گرا ہوا سوچ رہی تھی۔ نہ جانے وہ کیا سوچتی ہوگی کہ کیسی ڈائن عورت ہے جو اپنے ہی بچے کی اولاد کو نگلنے والی تھی۔ کس منہ سے وہ اس سے معافی مانگنے جاتی؟ اب بیٹھ کر وہ روحا کے گالیاں دے رہی تھی۔ دانیال اپنے آفس سے آیا تو وہ بالکل خاموش تھا۔ اس نے آج کائنات کی نظروں میں بغاوت دیکھی تھی۔ کس قدر وہ اس سے نفرت کرنے لگی تھی کہ اس کے بچے تک کو مارنے کی دھمکی دے دی تھی جو خود اس کا بھی حصہ تھا۔ اگر اس وقت وہ اسے اپنے پاس لانے کی کوشش کرتا تو شاید وہ خود کو ختم کر دیتی، پر اس کے پاس کبھی بھی نہیں آتی۔ دانیال نے اپنے سیکرٹری رفیعان کو کال کر کے اپنے پاس بلایا۔ کچھ دیر تک رفیعان وہاں موجود تھا۔ رفیعان جو میں نے امریکہ میں اپنے بزنس کی ایک برانچ کھولی تھی وہ کون سنبھال رہا ہے؟ دانیال نے سگریٹ کا گہرا کش لیا۔ سر وہ تو آپ کے خاص آدمی روحان کے انڈر ہے۔ تم ایک کام کرو، میری کل تک امریکہ کی فلائٹ ڈن کرواؤ۔ میں کل امریکہ جاؤں گا اور وہاں پہ اپنے کاروبار کو ٹائم دوں گا۔
دانیال کی بات پہ ایک پل کو رفیان حیران رہ گیا۔ سر خیریت تو ہے، آپ اچانک کیوں جائیں گے؟ مطلب آپ کے ساتھ مسز بھی جا رہی ہیں؟ نہیں، بس میں اکیلا جا رہا ہوں، اور تم روحان کو کال کر کے بتا دو میں کل ہی جانا چاہتا ہوں، اور اس بارے میں کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ یہاں کا بزنس اب بابا اور تم مل کر سنبھالو گے۔ پر سر، میں تمہیں بتا چکا ہوں، اب جا کر اپنا کام کرو، یہاں کھڑے ہو کر میرا دماغ نہ کھاؤ۔ دانیال کی بات پہ رفیان آفس سے باہر چلا آیا۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ ایسی کیا وجہ ہے جو دانیال پاکستان چھوڑ کر جا رہا ہے۔ دانیال نہ جانے کیا سوچ چکا تھا، تبھی وہ یہ فیصلہ کر گیا تھا۔ اب یہ وقت نہیں بتانا تھا کہ وہ صحیح فیصلہ کر رہا ہے یا نہیں۔ دانیال کے لیے اس وقت کائنات کو چھوڑ کر جانا بہت مشکل تھا، کیونکہ اس وقت وہ اس فیز میں تھی جہاں اسے دانیال کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ پر دانیال خود اپنی غلطی کی وجہ سے اسے خود سے دور کر چکا تھا۔ زاویار کو وہ کال کر کے اپنے جانے کا بتا چکا تھا۔ زاویار نے اسے بہت بولا، بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ یہیں رہو، اس مسئلے کا کوئی حل نکالو۔ پر دانیال کل کائنات کی آنکھوں میں بغاوت دیکھ چکا تھا۔ وہ مزید کوئی مسئلے پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ ان کا رشتہ پہلے ہی بہت متاثر ہو چکا تھا۔ تبھی وہ کچھ وقت کے لیے اسے ریلیکس کرنا چاہتا تھا۔ شام کو دانیال جلدی گھر چلا گیا۔ وہ حویلی نہیں گیا تھا بلکہ اپنے فارم ہاؤس میں ہی تھا۔ ملازم نے کھانا تیار ہونے کا بتایا تو دانیال نے اسے کھانے سے منع کر دیا۔ کھڑکی کے سامنے کھڑا وہ اپنی زندگی کے اتار چڑھاؤ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ کائنات کی اتنی طلب تھی کہ شاید وہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ سگریٹ پی پی کر برا حال ہو چکا تھا۔ 3 دن سے وہ بس چائے سگریٹ پہ ہی گزارا کر رہا تھا۔ آج وہ کائنات کے پاس جانا چاہتا تھا، پر وہاں جانے سے وہ کترا بھی رہا تھا۔ گور صاحب کے سامنے جانے سے وہ بہت جھجک رہا تھا، بلکہ اب تو وہ شمس کا سامنا بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ اچانک رفیان کا میسج آیا، جو امریکہ کی فلائٹ ڈن کروا چکا تھا۔ سلطان اپنے کام سے فارغ ہوتا ایمل کو کال کرنے لگا۔ ایمل اور حوریہ اس وقت حوریہ کے پاس بیٹھے تھے۔ کل رات کو اچانک حوریہ کی طبیعت خراب ہونے لگی، اسے ہلکا ہلکا درد محسوس ہونے لگا۔ ڈاکٹر نے یہی کہا کہ ڈیلیوری کے دن قریب آتے جا رہے ہیں، تبھی اسے یہ درد ہوا ہے۔ حوریہ کی طبیعت کو لے کر وہ کافی پریشان تھا۔ دانیال کی فکر الگ تھی۔ وہ جانتا تھا کہ دانیال کائنات سے کتنی محبت کرتا ہے۔ ایک محبت کرنے والا شخص دوسرے محبت کرنے والے کو بآسانی پہچان لیتا ہے۔ اپنے کام سے فری ہوتا وہ گھر کے لیے نکل گیا۔ ایمل نے اسے یہی بتایا تھا کہ حوریہ کی طبیعت میں اب کافی بہتری ہے، تبھی وہ تھوڑا پرسکون ہوا تھا۔ وہ گھر آیا تو ایمل حوریہ کے لیے جوس لے کر جا رہی تھی۔ زلیخا بیگم سے وہ کچھ بات کر رہی تھی، جب سلطان نے اسے حوریہ کے بارے میں پوچھتے ہوئے وہ جوس اس سے لیا اور اپنے کمرے میں چلا آیا۔ اس نے زلیخا بیگم سے کوئی بھی بات نہیں کی تھی۔ وہ بہت کوشش کرتی تھی اسے بات کرنے کی، پر سلطان ہر بار انہیں اگنور کر دیتا تھا۔ وہ انہیں احساس دلانا چاہتا تھا کہ انہوں نے کائنات کے ساتھ کتنا غلط کیا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو حوریہ بیڈ پہ لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی کمر کے پیچھے 3-4 تکیے رکھے تھے، جن کی وجہ سے وہ تھوڑا اور اٹھ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس وقت وہ ہاتھ میں فون تھامے نہ جانے کیا کر رہی تھی، شاید اس پہ بھی کوئی گیم کھیل رہی تھی۔ سلطان آگے بڑھا اور اس کے ہاتھ سے فون لیا۔ سلطان جی پلیز دیں واپس، مجھے فون چاہیے، حوریہ نے ضدی انداز سے کہا، اور اس کے ہاتھ سے فون چھپٹنے لگی۔ حوریہ کل رات بھی تمہیں منع کیا تھا کہ فون کا زیادہ استعمال مت کرو، پر تمہیں تو ہر بار مجھے پریشان کرنا ہے۔ میری سنتی کہاں ہے تم نے؟ سلطان کے غصہ کرنے پر حوریہ منہ پھلائے بیٹھ گئی۔ حوریہ یار تمہیں پتہ ہے نا، تمہارا ابھی یہ سب دیکھنا ٹھیک نہیں ہے، ابھی تمہاری طبیعت بھی پہ اثر کر سکتا ہے۔ میری بیوی کی دنیا میں آنے کے بعد جتنا دل کرے یہ سب دیکھ لینا۔ اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھتا، وہ اس کے پھولے گالوں پہ بوسہ دیتا اس کے پہلو میں لیٹ گیا۔ سلطان جی ہمیں بہت ڈر لگتا ہے،
آپ کو پتہ ہے میں نے ایک مووی دیکھی جس میں لڑکی بچے کو پیدا کرتی ہیں تو اسے بہت درد ہوتا ہے، وہ پوری رات درد میں رہتی ہے۔ صبح اٹھ کر اسے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ حوریہ نے اپنی انگلیوں کو مروڑتے ہوئے کہا، میری جان فکر کیوں کر رہی ہو؟ میں ہوں نا، سب ٹھیک ہوگا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ انشاءاللہ یہ مشکل وقت بھی گزر جائے گا اور دیکھنا پھر ہمارا پیارا سا بچہ اس دنیا میں آئے گا۔ اس کے ہاتھوں کو تھامے وہ وہاں اپنے لب رکھ گیا۔ سلطان کی اس محبت پہ حوریہ مسکرائی۔ شکریہ آپ کا، شرماتے ہوئے کہنے لگی۔ اچھا شکریہ، پر کس بات کے لیے؟ ہر بات کے لیے، ہماری زندگی میں آنے کے لیے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ پاک نے مجھے بہترین سے بھی بڑھ کر نوازا ہے۔ جب ہمارا نکاح ہوا تھا میں بہت ڈری ہوئی تھی، پر آج میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں جو آپ میری زندگی میں آئے۔ سلطان گہرا مسکرایا۔ اللہ نے مجھے دنیا کی سب سے پیاری لڑکی سے نوازا ہے۔ تم بہت پیاری ہو، میری جان ہو۔ اور جہاں تک بات رہی شادی کی، تو قسم لے لو اس دن میں دنیا والوں کی نظر میں شادی کے لیے گیا تھا، پر میرا وہاں جا کر ارادہ سب کو ڈرانے دھمکانے کا تھا۔ جب میری شادی نہ ہوتی، یہ سب میرے مشن کا پارٹ تھا۔ پر یقین کرو، جب تمہیں دیکھا دوسرے، ہر بات میرے ذہن سے نکل گئی۔ اس وقت میرا دماغ بس ایک ہی بات کر رہا تھا، کیوں نہ جو دنیا کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ سب سچ کر دیا جائے۔ اور پھر موقع بھی تو اچھا تھا، مولوی صاحب بھی موجود تھے، تو بس میں نے موقع پہ چوکا مار دیا۔ پر آپ نے ہمیں کتنا رلایا تھا۔ حوریہ کو اب جا کر وہ سارا وقت یاد آ رہا تھا۔ یار کیا کرتا، تم مان ہی نہیں رہی تھی، پھر زبردستی ہی اس کا حل تھا۔ ویسے بھی بعد میں تمہیں بہت زیادہ خوش رکھنے کا ارادہ رکھتا تھا میں۔ سلطان اور حوریہ پرانی باتیں یاد کرتے ہنس رہے تھے۔ سلطان کا ارادہ بھی یہی تھا تاکہ اس کا دماغ تھوڑا دوسری طرف کی سوچیں اپنے دماغ میں لائے۔ وہ گہری نیند سو رہی تھی جب اسے اپنے پیٹ پہ کسی کے ہاتھ محسوس ہوئے۔ پہلے تو اسے لگا کہ شاید یہ اس کا وہم ہے، پر پھر کچھ دیر تک اسے اس ہاتھ کی اپنے پیٹ پہ حرکت محسوس ہونے لگی۔ پھر اسے اپنے لبوں پہ کسی کی سانسیں محسوس ہوئی۔ اس نے فوراً اپنی آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ دانیال اس پہ جھکا ہوا تھا۔ ایک پل لگا تھا اسے نیند سے بیدار ہونے میں۔ اس نے دانیال کو پیچھے دھکیلنا چاہا۔ جب دانیال اس کے لبوں پہ جھک چکا تھا، اس کی سانسوں کو روکتا وہ اپنی تشنگی مٹانے لگا جس نے اسے پچھلے 3 دن سے بری طرح ڈسٹرب کیا ہوا تھا۔ کائنات مسلسل مزاحمت کر رہی تھی، پر دانیال تو آج بہرا ہو کر آیا تھا۔ کچھ دیر تک وہ اس کے لبوں کو آزادی دیتا اس کی گردن پہ جھک گیا۔ کائنات ہر ممکن کوشش کر رہی تھی کہ خود کو چھڑائے، پر دانیال کے آگے اس کی ہر مزاحمت ٹوٹ رہی تھی۔ چھوڑیں مجھے، بس اپنی ہوس مٹانے کے لیے آپ کو میرا جسم چاہیے، باقی میرا وجود ختم ہو جائے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کو بس اپنے جسم کی پیاس بجھانی ہے۔ کائنات کے سخت الفاظ دانیال کو کسی کوڑے کی طرح اپنے دل پہ لگے۔ کائنات ہوش میں آؤ، میں شور ہوں تمہارا، مجھے کوئی ہوس نہیں ہے، یہ میری محبت ہے، اور تم میرے پیار کو ایسے گھٹیا لفظوں میں برباد کر رہی ہو۔ دانیال نے اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ نہیں ہے کوئی آپ کو مجھ سے محبت، یہ ہوتی ہے محبت؟ پہلے بھی آپ مجھے مارتے تھے، اس کے بعد بھی آپ ہر رات میرے قریب آتے تھے، اور آج آپ کو اس بات کا ذرا احساس نہیں ہوا کہ آپ کی وجہ سے میں آج کس حالت میں ہوں؟ اس کے باوجود آپ آئے اور میرے جسم سے خود کو سکون پہنچانے لگے۔ میری ناراضگی، نفرت آپ کو دکھائی نہیں دی؟ کائنات میں جانتا ہوں، پر میں بے بس ہوں۔ یار پلیز کائنات، تم میری محبت پہ شک مت کرو۔ میں ہمیشہ سے تم سے محبت کرتا آیا ہوں، بے شک میں نے اس بات کو ظاہر نہیں کیا، پہلے بھی سب کے سامنے یہی ظاہر کیا کہ میں نے بدلے میں شادی کی ہے۔ پر یقین کرو کائنات، میری روح پہ یہ سوچ کر کانپ جاتی تھی کہ تمہاری شادی کا شمس کسی اور کے ساتھ بھی سوچ بھی کیسے سکتا ہے۔ میں بہت ڈر بھی گیا تھا کیونکہ مجھے پتہ چل چکا تھا کہ شمس تمہاری شادی مجھ سے کروانے کا سوچ رہا ہے۔ دانیال آج بے بسی سے اسے اپنے بات پہ یقین دلوا رہا تھا، جیسے پہلے وہ اسے یقین دلانے کی کوشش کیا کرتی تھی، آج اس میں اسے اپنا آپ نظر آ رہا تھا۔ مجھے آپ پہ اور آپ کی محبت پہ 1% بھی بھروسہ نہیں ہے۔ میری بلا سے آپ مر جائیے، اب دوبارہ اس گھر میں آنے کی ضرورت نہیں۔ اور ایک بات اور، قسم کھا کر کہتی ہوں کہ اب اگر میرے قریب آئے تو میں خود کو ختم کر دوں گی۔ کائنات کے الفاظ دانیال کو پتھر کر گئے۔ شاید وہ اپنا مقام کھو چکا تھا۔ ٹھیک ہے، جا رہا ہوں میں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہاری زندگی سے دور، بس ایک بات میری مان لو، میرے بچے کا اور اپنا بہت بہت خیال رکھنا۔ دانیال نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ اسے یقین تھا ایک بار وہ اس کی طرف دیکھے گی۔ کائنات، بس ایک آخری بار میری آنکھوں میں دیکھ لو۔ پر کائنات نے اس کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ کافی دیر انتظار کرتا رہا، پر اس کا انتظار ختم نہیں ہوا۔ آج زندگی میں پہلی بار وہ بہت مایوس ہوا تھا۔ بے دلی سے وہ اسے دیکھتے اس کے کمرے سے نکل گیا۔ اس کے جانے کی دیر تھی، کائنات پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔
دانیال کائنات کی باتوں کے زیر اثر سو نہیں پایا۔ اس کا دماغ بار بار بس ایک ہی بات کو دہرا رہا تھا۔ سر تھا جو ایسے لگ رہا تھا پھٹنے والا ہے۔ کل وہ پاکستان چھوڑ کر جانے والا تھا، نہ جانے اس کے نصیب میں کیا لکھا ہوا تھا۔ سب کچھ خراب ہو گیا اور یہ سب میں نے اپنے ہاتھوں سے کیا۔ خود کے ہاتھوں کو گھورتے ہوئے وہ خود سے ہی باتیں کی جا رہا تھا۔ کائنات کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا، غصے میں جو منہ میں آتا وہ بول دیتی تھی۔ حالانکہ اسے اچھے سے پتا تھا کہ دانیال اس سے کتنی محبت کرتا تھا، اور اس نے تو غصے میں اسے بد دعا تک دے دی تھی۔ اب بیٹھی وہ اللہ سے یہی دعائیں کر رہی تھی کہ اس کی کہی کسی بھی بات کو کبھی سچ نہ کرنا۔ وہ سب اس نے غصے میں کہا تھا۔ دانیال نے ایسا کیوں بولا کہ وہ جو جا رہا ہے، آخر کہاں جا رہا تھا وہ؟ اب بیٹھی بس اسی بارے میں سوچ رہی تھی۔ نیند تو اب آنے والی تھی نہیں۔ اٹھتی وہ کھڑکی کے پاس چلی آئی۔ اس کی وجہ سے شمس نے ہما پہ کتنا غصہ کیا۔ وہ کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے شمس اور ہما کے رشتے پہ ذرا سا بھی اثر پڑے۔ وہ بچی نہیں تھی، اسے اندازہ تھا کہ اس کی پھپھو نازمین اب شمس اور ہما کے بیچ مزید مشکلات پیدا کر رہی ہیں۔ وہ اسے بھی آ کر ہما کے خلاف بھڑکاتی تھی، اور شمس کو تو انہوں نے کتنی بار غلط بتایا تھا۔ وہ تو شکر تھا کہ شمس نے دانیال کی طرح کسی بھی ایسی ویسی بات پہ بھروسہ نہیں کیا۔ شمس اپنے کسی کام سے گیا ہوا تھا۔ کائنات کے سونے کے بعد ہما اپنے کمرے میں آئی تو شمس وہاں موجود نہیں تھا۔ خالی کمرہ دیکھ اسے رونا آنے لگا۔ اس کے تو وہم گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کا دانیال کی آمد کے بارے میں نہ بتانا اتنا بڑا مسئلہ پیدا کر دے گا۔ شمس کی باتوں سے اس کا دل بہت دکھا تھا، اور اسے اتنی ساری باتیں سنانے کے بعد وہ نہ جانے کدھر چلا گیا تھا۔ بیڈ پہ بیٹھی وہ رونے لگی۔ ابھی تو اس کی زندگی خوشیوں سے بھری تھی، کتنا خوش تھا شمس جب اسے پتا چلا تھا کہ وہ باپ بننے والا ہے، اور اب سب کچھ خراب ہو گیا۔ ابھی سے 5 منٹ ہی ہوئے تھے جب شمس کمرے میں آیا۔ اس کا موڈ آج ویسے بھی خراب تھا، اور ہما کو روتے دیکھ مزید پارا ہائی ہو گیا۔ کیا ہوا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ اس کے سر پہ کھڑا وہ اس سے سوال کر رہا تھا۔ اسے اس طرح سے پوچھنے پہ اسے مزید رونا آنے لگا۔ اسے اگنور کرتی وہ وہاں سے جانے لگی جب شمس نے اس کا بازو پکڑا۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں، سمجھ نہیں آ رہی؟ شمس کی بات پہ ہما نے اپنے آنسو سے بھری آنکھیں اٹھا اسے دیکھا، اور یہی شمس اس کی آنکھوں میں کھو گیا۔ اس کے چہرے کو تھامے وہ اس کے لبوں پہ جھک گیا۔ ہما نے کوئی مزاحمت نہیں کی تھی۔ اس کے لبوں کو چومتا وہ اسے اٹھائے بیڈ پہ لے آیا، اسے لٹائے اس پہ جھکا۔ وہ اپنی طلب پوری کر رہا تھا۔ ہما خاموش تھی، وہ اسے مزید ناراض نہیں کر سکتی تھی۔ وہ خود بھی مکمل بے لباس ہو چکا تھا۔ اس کی گردن پہ کاٹتا وہ آہستہ اس سے بے لباس کرنے لگا۔ اس کے پیٹ پہ بوسہ دیتا وہ اس کی گردن کے گرد اپنا بازو باندھتا اس کے کمر کو تھامے خود کو اس میں شامل کر گیا۔ ہما کی سسکیوں کو منہ میں دباتا وہ اسے بے بس کر گیا۔ اس کی شدتیں سہتی ہما بالکل تھک چکی تھی۔ کچھ دیر تک وہ اس سے الگ ہوا تو شمس نے اس کا سر اپنے کندھے پہ رکھا اور اس کے بال سہلانے لگا۔ ایم سوری، میں بہت غصے میں تھا، اسی وجہ سے تمہیں وہ سب بول گیا۔ شمس کی آواز پہ ہما نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ سوری۔ اپنے کانوں کو پکڑتا وہ اس پہ دوبارہ جھکا۔ اسے ایسا دیکھ ہما مسکرائی۔ وعدہ کریں کہ دوبارہ کبھی بھی مجھے ایسے نہیں ڈانٹیں گے؟ اس کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلاتی وہ بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ وعدہ، پر اب جو بھی باتیں ہوں گی خاص کر کے کائنات کے ریلیٹڈ تم سب مجھے بتاؤ گی، ٹھیک ہے؟ آج کے بعد جو بات بھی مجھے پتہ لگے گی میں آپ کو بتاؤں گی۔ ہما نے اس کے کندھے پہ اپنے لب رکھے۔ اب تم مجھے پھر سے بہکا رہی ہو تو آپ کیوں بہک رہے ہیں؟ خود پہ قابو پائیں۔ ہما کی ہنسی پہ شمس دوبارہ سے شروع ہو چکا تھا۔ شمس پلیز، میں بہت تھک چکی ہوں۔ ہما منمنائی۔ یہ سب تمہاری اپنی غلطی، اب بھگتو۔ دوبارہ وہ اس کے جسم پہ جھکتا اپنی منمانیاں کرنے لگا۔ اس بار ہما بھی اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو سکون پہنچاتے اپنی ساری ناراضگی ختم کر چکے تھے۔ اگلے دن دانیال کے لیے کافی مشکل تھا۔ وہ پاکستان چھوڑ کر کچھ دیر میں ہی نکلنے والا تھا۔ اسے امید تھی کہ کاش کائنات آ جائے اور اسے روک لے، پر اس کی امید بھر نہیں آئی اور اس کی فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہونے لگی۔ گہرا سانس بھرتا وہ جہاز میں چلا گیا۔ کچھ دیر تک اس کا جہاز فلائٹ بھر چکا تھا۔ کائنات کو اس کے جانے کا پتہ نہیں تھا، بلکہ کائنات تو کیا اس کے جانے کا علم کسی کو بھی نہیں تھا سوائے دانیال اور سوائے سلطان اور زاویار کے۔ داؤد صاحب کو آج اس کے جانے کے بعد پتہ چلا تھا۔ انہیں بہت دکھ ہو رہا تھا۔ کہیں نہ کہیں وہ بھی خود کو ذمہ دار سمجھ رہے تھے۔ وہ چاہتے تو ان کے بچے کا گھر بچ سکتا تھا۔ زلیخا بیگم بہت روئی جب انہیں دانیال کے جانے کا پتہ چلا۔ ان کی بے وقوفی نے سب کچھ خراب کر دیا۔ دانیال نے شاید اب کبھی واپس نہیں آنا تھا۔ ان کا دماغ بس ایک ہی بات کی جا رہا تھا کہ تم نے اپنے بیٹے کا گھر تباہ کر دیا۔ گوہر صاحب اور شمس کو دانیال کے امریکہ جانے کا علم ہو چکا تھا۔
انہوں نے جب کائنات کو اس بارے میں بتایا تو اس نے کوئی خاص ری ایکشن نہیں دیا، یا شاید وہ ان کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ کھانا کھاتے ہوئے وہ اٹھ گئی۔ شمس اور گور صاحب کچھ بھی نہیں بولے تھے، وہ جانتے تھے اسے ابھی وقت چاہیے۔ سب کے سامنے تو وہ مضبوط بنی ہوئی تھی، پر جب اکیلے اپنے کمرے میں آئی تو پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ دانیال سے دوری برداشت نہیں کر پا رہی تھی، پر اب وہ اس کے ساتھ رہنے کا بھی نہیں سوچ رہی تھی۔ بیڈ کے پاس بیٹھی وہ روتے ہوئے بس دانیال کو یاد کر رہی تھی۔ دانیال کو گئے 3 دن ہو چکے تھے۔ ان 3 دنوں میں ان کا گھر جیسے ویران سا ہو گیا تھا۔ اس وقت رات کے پیر سب گہری نیند سو رہے تھے۔ حوریہ گہری نیند سو رہی تھی، جبکہ سلطان اس کے پاس بیٹھا لیپ ٹاپ لیے کسی کام میں مصروف تھا۔ حوریہ بار بار نیند میں بےتاب ہو رہی تھی۔ نیند میں اس کا بار بار ہلنا اور بےتاب ہونا وہ محسوس کر سکتا تھا۔ اچانک حوریہ اپنی ٹانگوں کو مارتی تڑپنے لگی۔ اس کی آنکھیں کھلی اور درد سے چیخ اٹھی۔ حوریہ کیا ہوا؟ درد ہو رہا ہے کیا؟ سلطان لیپ ٹاپ وہیں چھوڑتا اس کے پاس آیا۔ سلطان ہمیں پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے، پلیز کچھ کریں، شاید بچہ ہونے لگا۔ حوریہ کی بات پہ سلطان نے جلدی سے اسے اٹھایا اور باہر لے جانے لگا۔ حوریہ درد سے بالکل بے بس ہو چکی تھی۔ اس کی کراہٹیں اور چیخیں سن کر باقی گھر والے بھی جاگ گئے تھے۔ سلطان کیا ہوا؟ حوریہ کو تکلیف ہو رہی ہے کیا؟ زلیخا بیگم حوریہ کی تکلیف دیکھ کر اندازہ کر چکی تھی کہ ڈیلیوری کا وقت قریب آ چکا ہے۔ جی ماما، حوریہ کو پین سٹارٹ ہو چکا ہے، میں اسے جلدی سے جلد ہسپتال لے کر جانا ہوگا۔ سلطان حوریہ کو لے کر جانے لگا۔ سلطان رکو، اسے بہت تکلیف ہے، یہ ہسپتال تک نہیں جا سکتی، مجھے لگتا ہے ڈیلیوری تیزی سے ہو رہی ہے، ہمیں گھر میں ہی بچہ پیدا کروانا ہوگا۔ امی گھر میں نہیں ہو سکتا، مجھے لے کر جانا ہی ہوگا۔ اور سلطان سمجھنے کی کوشش کر وہ زیادہ دیر انتظار نہیں کر سکتی، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ زلیخا بیگم کی بات پہ وہ اسی لیے واپس کمرے میں چلا گیا کیونکہ اس کا کمرہ اب سے نیچے والے پورشن میں تھا، کیونکہ حوریہ کی وجہ سے اس نے اپنا کمرہ نیچے شفٹ کروا دیا تھا، تبھی وہ جلدی سے اسے اندر لے گیا۔ حوریہ کو تڑپتے دیکھ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ اتنی دور ٹریول نہیں کر سکتی۔ ایمل بھی جاگی ہوئی تھی، اسے خود کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اسے زلیخا بیگم ہدایات دے رہی تھی، جو وہ سنتی انہیں سارا سامان مہیا کر کے دے رہی تھی۔ ملازمہ بھی وہیں موجود تھی۔ سلطان کمرے کے باہر کھڑا تھا۔ ہر بار جب ملازمہ یا ایمل باہر آتی تو بہت بےتابی سے ان سے سوال کرتا۔ داؤد صاحب اسے بہت سمجھا رہے تھے، پر وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اتنا پریشان تو آج تک وہ کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ حوریہ کی چیخیں اس کے دماغ پہ کسی ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ زلیخا بیگم چونکہ بڑی عورت تھی، ان کا تجربہ تھا، تبھی وہ بہت ماہرانہ انداز سے ڈیلیوری کروا رہی تھی، اور حوریہ کی چیخ خوراک کی وجہ سے ڈیلیوری فاسٹلی ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد پورا کمرہ حوریہ کی چیخوں سے گونجنے لگا۔ سلطان بالکل بے بس ہو چکا تھا۔ سلطان بیٹا بہادر بنو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا۔ اللہ نے ایسے ہی تو عورت کو اتنا بڑا مقام نہیں دیا، اس کے قدموں میں جنت اسی لیے ہے، اور اللہ کبھی اپنے بندوں کو اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ سلطان خاموش تھا۔ داؤد صاحب اس کی پریشانی کو سمجھتے تھے۔ کچھ دیر بعد کمرے سے بچے کے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ اچانک سلطان کا چہرہ جیسے کھل گیا۔ داؤد صاحب بھی مسکرانے لگے۔ وہ بھاگتا ہوا اندر جانے لگا، جب اسے داؤد صاحب نے روکا۔ کچھ دیر تک جاؤ۔ سلطان نے اس بات میں سر ہلایا۔ تقریباً 5 منٹ بعد زلیخا بیگم ہاتھ میں ایک پنک کلر کی چادر میں لپٹے بچے کو لے کر باہر آئی۔ خوشی ان کے چہرے سے صاف جھلک رہی تھی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سلطان، اللہ نے آپ کو بیٹے سے نوازا ہے، ماشاءاللہ میرا بچہ، اللہ ہر بری نظر سے بچائے۔ بچہ سلطان کے ہاتھ میں دیتی وہ مسکرانے لگی، آنکھیں آنسو سے بھری ہوئی تھی۔ سلطان کے تو مانو ہاتھ کانپ رہے تھے۔ بچے کی آنکھیں کچھ حد تک کھلی ہوئی تھی، پر چونکہ وہ ابھی کچھ دیر پہلے پیدا ہوا تھا پوری طرح کھل نہیں سکتی تھی۔ سلطان نے اسے دیکھا تو بے ساختہ اس کے منہ سے ماشاءاللہ نکلا۔ یہ اس کے وجود کا حصہ تھا، اس کا خون تھا۔ اسے گود میں لیتے ہی ایک الگ سکون اس کے جسم میں آیا۔ بچہ کافی کمزور تھا، چہرہ اور جسم سارا اس وقت تھوڑا لال اور پنک کے ملے جلے رنگ سا تھا۔ ہاتھ تو اتنے چھوٹے چھوٹے تھے کہ سلطان دیکھ کر ہنسنے لگا۔ جھکتے ہوئے اس کے لبوں کو چوما، سلطان مجھے بھی دیکھنے دو میرے پوتے کو۔ داؤد صاحب کی آواز پہ وہ جیسے ہوش میں آیا، ورنہ اسے گود میں لیتے ہی وہ اس میں مکمل کھو چکا تھا۔ جی بابا دیکھیں، ماشاءاللہ کتنا پیارا ہے نا، سلطان نے ان کی گود میں دیتے ہوئے کہا۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک ہر بری نظر سے بچائے۔ داؤد صاحب اس سے کھیلنے لگے۔ زلیخا بیگم بھی ان کے ساتھ اس بچے کو دیکھتی مسکرا رہی تھی۔ جب سلطان اندر چلا آیا، حوریہ بے ہوش تھی۔ ماشاءاللہ پیارے بھائی، اتنا پیارا کیوٹ سا بیبی ہے نا، ایمل نے سلطان کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ مسکرایا۔ اچھا آپ حوریہ کو دیکھیں، میں بیبی کو دیکھ کر آئی۔ ایمل مسکراتی ہوئی ملازمہ کے ساتھ باہر نکل گئی۔ سلطان حوریہ کے پاس بیٹھا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ حوریہ اب بھی بے ہوش تھی۔
سلطان کو محسوس کرتی حریہ اپنی آنکھیں کھول گئی۔ اسے آنکھیں کھولتے دیکھ سلطان جھکا اور اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھے، اس کی پیشانی پہ اپنی پیشانی رکھے وہ اسے محسوس کرنے لگا۔ تھینک یو سو مچ میری جان۔ اس کے گال کو چومتا وہ ایموشنل ہونے لگا۔ حریہ بس خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ اتنا پیارا بیبی دیا تم نے مجھے، بالکل تم پہ گیا ہے۔ آئی لو یو حریہ، جانتا ہوں کتنا درد ہوا ہے تمہیں۔ سلطان جی بچہ کہاں ہے، ہمیں دکھائیں نا، حریہ نے بے چینی سے کہا تو سلطان جلدی سے باہر نکل گیا۔ اپنے بیٹے کو لیے وہ واپس کمرے میں آیا۔ حریہ نے اٹھنے کی کوشش کی پر درد اب بھی وہ محسوس کر سکتی تھی۔ سلطان نے بچے کو اس کے پہلو میں چھوڑا اور اس کی کمر کے پیچھے تکیہ رکھا اور اسے ہلکا سا اٹھائے بٹھایا۔ اس کی گود میں بچہ رکھے وہ ان دونوں کو دیکھنے لگا۔ اس کا دل دماغ ہر چیز اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا جس نے اسے اتنی پیاری نعمت سے نوازا۔ حریہ اپنے بچے کو دیکھے رونے لگی۔ حریہ پلیز رو نہیں، دیکھو کتنا پیارا بچہ ہے، ماشاءاللہ تم نظر نہ لگا دینا میری بیبی کو۔ بچے کو دیکھتا وہ حریہ کو تنگ کرنے لگا۔ ہمارا بھی تو بچہ ہے نا، اور کتنا کیوٹ ہے۔ پر سلطان جی یہ کمزور بھی تو بہت ہے نا۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتی وہ اسے محسوس کرنے لگی، کیونکہ تم نے میری ایک نہیں سنی اور کچھ کھایا پیا نہیں۔ تبھی دیکھو بیبی کتنا کمزور ہے، کچھ کھاتی پیتی تو آج موٹا تازہ ہوتا۔ سلطان کی باتوں کو اگنور کیے وہ بچے کو ہی دیکھ رہی تھی، پر اسے بہت تھکن محسوس ہو رہی تھی اور ابھی بھی وہ تکلیف محسوس کر سکتی تھی۔ تبھی سلطان کے ہاتھ میں بچے کو تھماتی وہ واپس لیٹ گئی۔ سلطان اس کے پاس بیٹھا اس سے باتیں کر رہا تھا جب زلیخا بیگم اور داؤد کمرے میں داخل ہوئے۔ ایمل بھی تھی جس کے ہاتھ میں کہوہ تھا جو شاید وہ حریہ کے لیے لے کر آئی تھی۔ بھیا یہ لیں قہوہ اور حریہ کو پلائیں اور لائیں، کچھ دیر کے لیے بیبی کو مجھے دے دیں۔ ایمل کو تو بس جلدی تھی کسی طرح وہ بچے کو لے کر بیٹھ جائے۔ ہاں بیٹا آپ حریہ کو پلاؤ اور اس کے بعد بچے کو بھی فی الحال یہی پلائیں گے۔ زلیخا بیگم کی بات پہ سلطان نے بچہ ایمل کو دیا اور زلیخا بیگم کے ہاتھ تھامے اور ان پہ بوسہ دیا۔ شکریہ امی، آپ نے سب کچھ سنبھال لیا ورنہ میں تو بہت ڈر گیا تھا۔ ارے اس میں شکریہ والی کیا بات، حریہ میری بھی بیٹی ہے اور میری دعا ہے کہ اللہ میرے پوتے کو صحت والی زندگی عطا کرے۔ زلیخا بیگم نے محبت سے کہا۔ سلطان نے دوبارہ ان کے ہاتھوں پہ بوسہ دیا اور پھر حریہ کو زبردستی کہوہ پلانے لگا، جبکہ داؤد صاحب زلیخا بیگم اور ایمل بچے کو سنبھال رہے تھے۔ ایمل تو آج شاید اسے کسی دوسرے کو دینے والی نہیں تھی، جبکہ سلطان تو آج حریہ کو ہی دیکھے جا رہا تھا۔ سلطان کے بچے کی وجہ سے سب گھر والے بہت خوش تھے۔ کچھ وقت کے لیے وہ سب دانیال والی بات کو مکمل بھول چکے تھے۔ دانیال کو سلطان نے کال کر کے اپنی بیٹی کی پیدائش کا بتایا تھا۔ دانیال واقعی اس کے بچے کا سن کر بہت خوش ہوا تھا، ویسے بھی اسے بچے بہت پسند تھے۔ اب تو ان کے گھر ایک چھوٹا سا بیبی بھی ہے، نہ جانے وہاں کتنی رونق لگی ہوگی۔ سلطان کے بچے کی تصویر وہ دیکھ چکا تھا۔ سلطان نے اسے پاکستان آنے کا بولا، وہ بھی آنا چاہتا تھا پر کچھ سوچ کر اس نے سلطان کو آنے سے منع کر دیا۔ سلطان نے اسے بہت کہا پر اس کی پریشانی کو وہ سمجھ سکتا تھا۔ زاویار کو جب پتہ چلا تو وہ بھی شام تک گھر آ گیا تھا۔ سلطان کے بچے کو تو کوئی زمین پر چھوڑ ہی نہیں رہا تھا۔ صبح سے کبھی ایمل لیتی تھی تو کبھی سلطان، خود داؤد صاحب بھی بار بار اس سے کھیلنے لگتے۔ آج کتنے عرصے کے بعد اس گھر میں سکون آیا تھا۔ شام کو زاویار آیا تو پھر بچے کو اس نے اٹھا لیا۔ اس چھوٹے سے بچے سے وہ نہ جانے کتنی دیر بیٹھا باتیں کرنے لگا، یہاں تک کہ وہ اپنے چاچو کی باتوں سے تنگ آ کر رونا شروع ہو گیا۔ اف زاویار آپ نے اسے رلا دیا، صبح سے یہ بالکل بھی نہیں رویا تھا پر آپ کو دیکھ کر رونے لگا۔ ایمل نے زاویار سے بچے کو لیتے ہوئے کہا۔ کہنا کیا چاہتی ہو میرے بھائی، کوئی جن ہے کیا؟ سلطان نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیا پتہ بھائی، پر بچہ تو دیکھ کر ڈر گیا نا۔ ایمل نے بھی ہنستے ہوئے زاویار کا مذاق بنایا۔ ارے ہٹو، وہ اپنے چاچو کی باتوں سے امپریس ہوا ہے، وہ سمجھ چلا ہے کہ چلو باپ تو کسی کام کا نہیں، چاچو ہی ذہین مل گیا۔ زاویار کی بات پہ سب ہنسنے لگے۔ ارے کیوں تنگ کر رہے ہو میرے بیٹے کو، اب تم سب سے بڑا ہے، وہ آخر دیکھو سب سے پہلے اس نے ہمیں دادا دادی بنایا ہے، اب تو ماشاءاللہ ایک بچے کا باپ بن گیا، پتہ ہی نہیں چلا کب میرا نالائق بیٹا اتنا ذمہ دار ہو گیا۔ زلیخا بیگم نے محبت سے کہا۔ امی یہ آپ نے تعریف کی ہے یا بےعزتی؟ سلطان واقعی سمجھ نہیں سکا۔ ارے اس سے پہلے کہ کچھ بولتا بچے نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ کیا ہوا، اسے مجھے دو ایمل۔ زلیخا بیگم نے ایمل سے بچے کو اپنی گود میں لیا اور اسے اٹھائے اندر کمرے میں لے گئی جہاں حوریہ سو رہی تھی۔
اچانک اس کے کان میں اپنے بچے کی آواز پڑی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ کیا ہوا، اسے رو کیوں رہا ہے؟ حوریہ نے سوال کیا تو اس کی نظر سلطان پہ پڑی جو ان کے پیچھے سے اندر آیا۔ بیٹے اسے بھوک لگی ہے، اب تم نے شاور بھی لے لیا ہے تو اسے فیڈ کرواؤ۔ پہلے تم سوئی ہوئی تھی اس وجہ سے تمہیں ڈسٹرب نہیں کیا، پر ابھی تم اسے فیڈ کرواؤ۔ زلیخا بیگم نے بچے کو اس کی گود میں دیا۔ حوریہ کچھ کنفیوز سی ہو رہی تھی۔ سلطان کے سامنے وہ تھوڑا شرما بھی رہی تھی۔ سلطان شیشے کے سامنے کھڑا دونوں بازو باندھے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ہمیں پتہ نہیں ہے کیسے کرتے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ حوریہ کو کچھ سمجھ نہیں لگ رہی تھی اور سلطان کو دیکھ وہ مزید پزل ہو رہی تھی۔ اچھا ادھر دو اسے مجھے۔ زلیخا بیگم نے اس سے بچہ لیا اور اس کی شرٹ کو ہلکا سا اوپر کھسکایا۔ چونکہ اب وہ کچھ دن تک بیڈ پہ ہی تھی تبھی انہوں نے اسے کمفرٹیبل سی شرٹ پہنا دی جو کہ سلطان کی تھی اور حوریہ کو کافی کھلی تھی۔ حوریہ نے ان کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا اور اسے پیچھے دیکھنے لگی۔ اس کی نظروں کے تعاقب میں زلیخا بیگم کی نگاہیں بھی تھی۔ سلطان کو دیکھ وہ اس کی جھجک سمجھ گئی۔ سلطان بیٹا آپ کچھ دیر باہر جاؤ۔ زلیخا بیگم کے کہنے پہ وہ ساری لاتا باہر نکل گیا۔ زلیخا بیگم اسے ہر چیز بتاتے اور صحیح سے فیڈ کروانا سکھا کر باہر نکل آئی تاکہ وہ کمفرٹیبل ہو کر بچے کو فیڈ کروا سکے۔ ابھی چند منٹ ہی ہوئے تھے جب سلطان کمرے میں آیا اور دروازہ لاک کرتا اس کے پاس آنے لگا۔ حوریہ کے پاس ایک بڑی سی شال تھی جو اس نے اپنے ارد گرد اوڑھی ہوئی تھی۔ اس کا مکمل جسم ابھی بھی ڈھمپا ہوا تھا۔ سلطان حوریہ کے بالکل سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ تو تم مجھ سے شرما رہی تھی؟ نہیں تو ہم آپ سے کیوں شرمائیں گے، ہم تو بس ایسے ہی کہہ رہے تھے۔ حوریہ نے نظریں جھکائے کہا۔ تو پھر ہمارے سامنے کیوں نہیں فیڈ کروا رہی تھی؟ وہ آنٹی بھی تھی نا، اس وجہ سے ہمیں مناسب نہیں لگا، حوریہ نے گھبراتے ہوئے کہا۔ تو مسئلہ صرف ماما کے سامنے تھا نا، ابھی میں دیکھ سکتا ہوں نا؟ سلطان نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے کہا۔ نہیں ہم تو سلطان جی آپ پلیز باہر جائیں، ہمیں تنگ کر رہے ہیں آپ۔ حوریہ کی بات پہ سلطان مسکرایا۔ ابھی وہ مزید کچھ بولتا جب چادر کے اندر سے بچے کے رونے کی آواز آئی۔ اس کے رونے سے حوریہ گھبرائی۔ کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ چادر کے اوپر سے اسے تھپ تھپاتی وہ اسے سوال کرنے لگی۔ حوریہ وہ بچہ ہے جو جواب نہیں دے گا کیا؟ بچوں جیسی حرکتیں کر رہی ہو۔ سلطان نے اسے بچہ لینا چاہا۔ پلیز آپ باہر جائیں، میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ حوریہ نے جیسے رونا شروع کر دینا تھا جب سلطان نے اس کی چادر کو ہٹایا اور بچے کو اپنی گود میں لیا جو منہ پورا کھولے آنکھیں بند کی بس روئے جا رہا تھا۔ یہ ابھی بھوکا ہے اور اسے اور فیڈ کرواؤ۔ دوبارہ سے اس کی گود میں رکھتا وہ اسے بتانے لگا۔ اب کیسے ہوگا، اتنی مشکل سے آنٹی نے اسے سیٹ کر کے دیا تھا، حوریہ نے غصے سے کہا۔ سلطان نے بیوی کو بہت طریقے سے سیٹ کیا اور وہ رونا چھوڑ کر فیڈ کرنے لگا۔ حوریہ نے سلطان کو دیکھا جو اسے گھور رہا تھا۔ تمہارا شوہر سب جانتا ہے، کیوں آپ نے پہلے کسی کو فیڈ کروایا ہے کیا؟ اس کی بات پہ حوریہ نے بغیر کچھ سوچے سمجھے کہا تو سلطان ہنسنے لگا۔ اپنی بات کو سمجھتی حوریہ بھی ہنسی۔ سلطان نے اٹھ کر اس کے گال پہ بوسہ دیا۔ اس کے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے وہ اس کے کان میں محبت بھری سرگوشیاں کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد حوریہ کے ماں باپ آئے تھے۔ اس کے باپ کے ہاتھ میں کچھ شاپر تھے، شاید وہ اپنی بیٹی کے لیے کچھ لائے تھے۔ وہ تھوڑا جھجک بھی رہے تھے کیونکہ آج پہلی بار وہ داؤد صاحب سے ایک الگ رشتے سے مل رہے تھے۔ سلطان نے بہت محبت اور احترام سے انہیں سب سے ملایا۔ سب گھر والے ان سے بہت محبت اور عزت سے ملے۔ داؤد صاحب نے بھی انہیں بہت عزت دی۔ زلیخا بیگم اس کی ماں سے بہت لگاؤ سے باتیں کر رہی تھی۔ ان سے باتیں کرتے ہوئے وہ کمفرٹیبل ہو چکے تھے۔ حوریہ کو دیکھ کر انہیں بہت سکون ملا تھا، بہت سکون ملا تھا۔ انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ حوریہ کا اتنا اچھا نصیب ہو سکتا ہے۔ سلطان کے بارے میں جب انہیں پتہ چلا تو وہ بہت خوش ہوئے۔ سلطان اپنے پروفیشن کے ریویل ہونے کے بعد کئی بار ان کے گھر گیا، انہوں نے تو اسے اپنا بیٹا مان لیا تھا۔ سلطان نے جب ان کی بیٹی کو اپنے گھر والوں سے ملایا تھا شاید اس دن ان کے دل کی ہر تمنا پوری ہو گئی تھی۔ ابھی بھی وہ سلطان اور حوریہ کے کمرے میں موجود اپنے نواسے کو لے کر بیٹھے تھے، اس سے لاڈ کرتے ہوئے اپنی محبت لوٹا رہے تھے۔ حوریہ کی طرف سے تو وہ اب مطمئن ہو چکے تھے بلکہ شاید بہت خوش ہو گئے تھے۔ حوریہ اور سلطان ان سے چھوٹی موٹی باتیں کر رہے تھے، باقی گھر والے بھی وہاں موجود تھے جو ان کی گفتگو کا حصہ بن رہے تھے۔ حوریہ کی نظریں سلطان پہ تھی جو اس کے ماں باپ کو اتنی عزت سے دے رہا تھا۔ ہر روز اسے لگتا وہ اس انسان کے پیار میں انتہا کر گئی، پر ہر روز اسے اس سے مزید محبت ہوتی۔ شاید اب وہ انسان اس کی رگوں میں خون بن کر دوڑتا تھا۔ کچھ دیر تک سلطان ان دونوں کو ڈراپ کرنے گیا تھا۔ اس نے ان کی بہت منتیں کی کہ رات وہ وہیں ٹھہر جائیں، پر انہوں نے سلطان کو سہولت سے منع کر دیا اور یہ یقین دلایا کہ وہ اب آتے جاتے رہیں گے۔ ہما اور کائنات اس وقت بیٹھی باتیں کر رہی تھی جب شمس ان کے پاس آ کر بیٹھا۔ کیا کر رہی ہو دونوں؟ ایمل کے پاس بیٹھتا وہ ان کی
हुमा के पास बैठता हुआ इनकी बातों का हिस्सा बना। कुछ नहीं भाई, बस हुमा और मैं कुछ शॉपिंग करने का सोच रही थी, कायनात ने इसे जवाब दिया। अरे ये तो अच्छी बात है, चलो ना फिर मैं तुम दोनों को लेकर चलता हूँ, बहुत सारी शॉपिंग करवाऊंगा। शम्स की ये ऑफर वो दोनों रिजेक्ट कर गई। हमारा अभी मूड नहीं है, जब हुआ तो आपको बताएंगे, बल्कि शायद 1-2 दिन तक जाए, और जब भी गए आपको बताएंगे, आप आ जाइएगा। हुमा की बात पे शम्स ने इसे घूरा। अरे कायनात बेटा, मैं आपके लिए कुछ बना कर लाई थी, ये कुछ जड़ी बूटियों को मिला है, बनाई है। ये तुम हफ्ते में 1-2 बार खाना, तो डिलीवरी के टाइम तो मसला नहीं होगा और बच्चा भी सेहतमंद रहेगा। नाज़मीन बेगम ने कुछ हरे रंग की चटनी नुमा कोई चीज़ कायनात के सामने रखी और इसे हदायत देने लगी कि इसका कैसे इस्तेमाल किया जाए। जी थैंक यू फूफो, कायनात ने मुस्कुराते हुए इस चटनी जैसी चीज़ के बस 2 बाइट लिए तो नाज़मीन बेगम वापस जाने लगी वो लेकर वापस जाने लगी। फूफो आपको पता नहीं है क्या कि हम हुमा भी प्रेग्नेंट है, तो आप इसे भी ये चीज़ खिलाए ना। शम्स की बात में नाज़मीन बेगम ने बुरा सा मुंह बनाया। बेटा मैंने ये सिर्फ कायनात के लिए तैयार करवाया है, तुम्हारी बीवी के लिए नहीं। अगर इसे खाना है तो मैं तरीका बता दूंगी, खुद तैयार करके खा लेगी। नागवारी और नफरत इनके लहजे से साफ जाहिर हो रही थी। पप्पा हम दोबारा बना लेंगे, आप ये हुमा को भी दें। कायनात की बात में नाज़मीन ने साफ इनकार कर दिया। हुमा को बहुत बुरा लग रहा था, पर शम्स को देखकर वो खामोश थी, और शम्स को तो ये बात इंतहाई नागवार गुजरी थी। नहीं कायनात, मैं ऐसी बदतमीज लड़की को कुछ नहीं देने वाली, और क्या पता कल को इसका बच्चा मर वर जाए तो ये फिर मुझ पे इल्ज़ाम लगाएगी कि मैंने इसे कुछ खिलाया था, और मैं और फिर ये सब हो गया। नाज़मीन बेगम का दिल जो किया वो बोल रही थी, बस कर दे पप्पू, क्या हो गया आपको? मेरे बच्चे के बारे में किस कदर घटिया बात की है आपने। नहीं चाहिए हुमा को आपके ये जड़ी बूटियाँ, और अगर आज के बाद मेरे बच्चे के बारे में ऐसा वैसा कुछ भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शम्स ने गुस्से से कहा तो नाज़मीन बेगम को अपने लफ्ज़ों की शिद्दत का अंदाज़ा हुआ था। हाँ जी, देखते हैं क्या बनता है नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। प्यारे से कमेंट करना ना भूला करें। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।